बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपकी खुशियां हमेशा कायम और दायम रहे, आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आज के सबक में अजीज तलबा हम मीर तकी मीर की गज़ल के मशकी सवालात जो है वो करेंगे। मीर की गज़ल के अजीज तलबा जो मशकी सवालात हैं उसमें से पहले 6 जो सवाल हैं वो जो है वो हमने कर लिए थे, और आज हम जो है मीर तकी मीर की गजल के जो मशकी सवालात हैं 7वां सवाल जो है अजीज तलबा वहां से जो है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले 6 हमारे जो है वो मुकम्मल हो गए थे। तो आइए जो पहले 7वें क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल शेर की तशरीह फिक्री और फनी हवाले से करें। मीर तकी मीर का अजीज तलबा यहाँ पर ये शेर दिया गया है एक्सरसाइज में, और उसने कहा है कि इसकी आपने जो है वो तशरीह करनी है। तशरीह अजीज तलबा हमने जो है वो जब गजल की तशरीह की थी तो तमाम अशआर की जो है वो तशरीह कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो हवाले के तौर पर हम थोड़ा सा इस शेर को जो है वो देखेंगे। ज्यादा डिटेल में जो है इसकी तशरीह बयान नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले हो चुकी है। अजीज तलबा शेर है, लगने न दे बस हो तो उस गोरे गोश्त को बाले तक, उसको फलक चश्मे महखूर की पुतली का तारा जाने है। अजीज तलबा यहाँ पर आपने जो है वो देखना है, लगने न दे, एक हिस्सा बना ले, बस हो तो उसके गोहरे, उससे मुराद अजीज तलबा जो है महबूब है, उससे मुराद ये जो है इसमें ज़मीर है और इससे मुराद जो है वो महबूब है। गोहरे गोश, अजीज तलबा ये जो गोहरे गोश है ना, इसका मतलब है मोतियों जैसे कान। अजीज तलबा क्योंकि महबूब जो है वो सर तपा जो है वो खूबियों का मजमुआ होता है, सर तपा जो है वो मुहिब को बड़ा जो है वो प्यारा होता है। तो यहाँ पर है, लगने न दे बस हो तो उस गोहरे गोश को बाले तक। बाला अजीज तलबा जो है ये कान में पहनने वाला एक जेवर है। कान में हम बालियां पहनते हैं, तो जब उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी वो बड़े साइज बड़ी गोलाई में आ जाती है, तो फिर वो बाली को बाला जो है वो कह देते हैं। उसके बाद अजीज तलबा उसको फलक, फलक आसमान को कहते हैं अजीज तलबा, और चश्म आंख को कहते हैं। माह के मानी अजीज तलबा है चांद, और खुर के मानी है अजीज तलबा सूरज। माहौर की पुतली जो है ये आंख के अंदर जो ये ब्लैक सी स्याही होती है ना जो है उसको पुतली कहते हैं। तारा जाने है मतलब कि जो है वो उसको फलक जो है आसमान जो है या माह और सूरज जो है और वो उनकी आंखों का तारा है, मतलब कि महबूब जो है उसको जो है वो चांद भी पसंद करता है और सूरज भी पसंद करता है। खुर्शीद से है अजीज तलबा। तो पहले मिसरे को हम अजीज तलबा थोड़ा सा मजीद जो है वो देखते हैं। लगने न दे बस हो तो उसके गोरे गोश्त को बाले तक, यानी कि बाला जो है ना अजीज तलबा वो कान में बाला जरा लंबा होता है, गोल होता है, और फिर जो है वो बार बार मस होता है जो है वो उस महबूब के मोतियों जैसे जो कान है ना उससे बार बार मस होता है। तो शायद कहता है कि अगर आसमान के बस में हो तो वो कभी भी जो है उस बाले को जो है वो महबूब के खूबसूरत कानों से मस ना होने दे, उससे जो है वो टच ना होने दे, क्योंकि जो है वो चांद और सूरज जो है वो उसके जो कान है वो उसकी पुतली का तारा है, मतलब के सूरज और चांद भी जो है महबूब के जो कान है उनको जो है वो पसंद करते हैं। अजीज तलबा जो महबूब होता है वो मुहिब को सर तपा बड़ा प्यारा होता है, उसकी खूबियां भी जो है वो अजीज तलबा मुहिब को जो है वो ऐसे, इसकी खामियां भी महबूब को खूबियां जो है वो मालूम होती हैं, और इस कदर उसको प्यार करता है अजीज तलबा। देखिए कि जो है वो सजदा करूं, सजदा तुझे करूं या तुझे देखता रहूं, मुहिब कहता है महबूब से, सजदा तुझे करूं या तुझे देखता रहूं, हैरत में पड़ गया हूं तुझे देखने के बाद। और फिर दूसरा शेर कहता है, सजदा तुझे करूं तो काफिर कहेंगे लोग, सजदा तुझे करूं तो काफिर कहेंगे लोग, ये कौन सोचता है तुझे देखने के बाद। तो अजीज तलबा महबूब बड़ा प्यारा होता है, तो
تو اس لیے جو ہے وہ ناگوار محسوس ہو رہا ہے، جب وہ بار بار ٹچ ہوتا ہے محبوب کے کانوں سے جو ہے وہ بالا، تو جو ہے وہ سورج اور چاند بھی ناگواری کا جو ہے اور وہ اظہار کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ مختصر سا تھا۔ اس کے بعد ہم 8ویں کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ 8واں کوشچن ایکسرسائز میں آپ نے میر تقی میر کی غزل پڑھی، آپ کو اس غزل میں کون سا شعر پسند آیا، پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیں، یعنی کہ اگر آپ نے یہ غزل پڑھی ہے وہ کہتے ہیں تو آپ کو اس پوری غزل کے اندر کون سا شعر پسند ہے اور کیوں پسند ہے، یہ جو ہے وہ آپ پہ جو ہے کوشچن چھوڑا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنی جو ہے وہ اپنے پسند شعر کی جو ہے وہ وضاحت کریں گے، اس کی نشاندہی کریں گے، اور پھر آپ بھی اس کی پسندیدگی کی وجہ جو ہے وہ بتائیں گے۔ مجھے تو سارے شعر ہی غزل کے بڑے پسند ہیں جی۔ اس کے بعد 9واں کوشچن میر تقی میر کی غزل میں ایسے شعر کی نشاندہی کریں جس میں صنعت تکرار جو کو بڑھتا گیا ہو، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، تو اس شعر میں اسی طرح صنعت تکرار کا استعمال جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسی طرح ہمارے پاس مصرع، 9ویں کوشچن کے بعد مصرع کی وضاحت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مصرع بامعنی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، مصرع جو ہوتا ہے یہ بامعنی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، وہ لائن ہے، اگر نثر میں ہو تو جملہ یا فقرہ کہلائے گا، اور اگر نظم یا غزل میں ہو تو مصرع۔ مصرع کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے وہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، یہ ان پہ ہم نے تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت کرنی ہے، ایک بار ہم دوبارہ سے وہ دیکھیں گے۔ مصرع بامعنی الفاظ پر مشتمل وہ سطر ہے، وہ لائن ہے، اگر نثر میں ہو تو اس کو ہم جملہ یا فقرہ کہہ لیتے ہیں، اگر نظم یا غزل میں ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں، اسی طرح اس کو جو ہے وہ ہم مصرع کہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اسی طرح مصرع کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے کلام موضوع اور ایک ہوتا ہے کلام غیر موضوع۔ یہ جو کلام غیر موضوع ہے نا اس طرح اس کو نثر کہتے ہیں، نثر کو کلام غیر موضوع کہتے ہیں، اور جو کلام موضوع ہے اسی طرح وہ نظم کے لیے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، نظم ہو یا غزل ہو، مطلب شاعری کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ موضوع کا لفظ جو ہے وہ شاعری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کلام غیر موضوع نثر کے لیے اور کلام موضوع جو ہے اسی طرح شاعری کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر شاعری میں جو ہے وہ کچھ چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اگر غزل لکھ رہے ہیں تو اس میں مطلع بھی آئے گا، مقطع بھی آئے گا، ردیف بھی آئے گا، قافیہ بھی آئے گا، اور پھر بحر کے حساب سے جو ہے اس کا وزن بھی جو ہے وہ دیکھا جائے گا، تختی کے حساب سے جو ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا، تو یہ کلام جو ہے وہ موضوع ہے۔ مصرع کے لیے موضوع ہونا ضروری ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو ہے وزن کا ہونا ضروری ہے، بحر کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، مطلب کہ وہ شاعری کا پارٹ عموماً جو ہے وہ تصور ہوگا۔ اسی طرح شعر کے لیے شعر کے پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ اگر ایک ہم شعر لکھتے ہیں تو شعر کے 2 مصرے ہوتے ہیں، اور پہلے مصرے کو ہم مصرع اولا کہہ لیتے ہیں اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی جو ہے وہ عزیز علامہ کہتے ہیں۔ دوبارہ سے جو ہے وہ عزیز علامہ میں پڑھ رہا ہوں۔ شعر کے پہلے مصرع کو مصرع اولا اور دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں، اور دوسرے کو مصرع ثانی، مثلا یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، یہ جو ہے وہ عزیز علامہ اس نے ایک مصرع جو ہے وہ دے دیا ہے اور کہا ہے یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، یعنی کہ جو تیز چلنے والے تھے وہ قافلے کے ساتھ جا کر شامل ہو گئے یا قافلے کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے۔ اس کے بعد عزیز علامہ شعر 2 مصرے جو ایک ہی وزن کے ہوں، شعر کے لیے ضروری ہے 2 مصرے ہوں اور ایک ہی وزن کے ہوں اور ایک خیال کو ظاہر کریں، ایک ہی خیال کو پریزنٹ بھی جو ہے وہ کر رہے ہوں، شعر یا بیت کہلاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اس نے جو ہے وہ شعر دیا ہے میری طرح سے ہیں ماہ و مہر بھی، میری طرح سے ہیں ماہ و مہر بھی، میری طرح سے ہیں ماہ و مہر بھی، میری طرح سے، یا یہاں پہ ہے نہیں آنا، اسی طرح یہ اضافی ہے، میری طرح سے ماہ و مہر بھی ہیں آوارہ، کسی حبیب کی یہ بھی ہیں جستجو کرتے۔ تو ماں سے مراد عزیز علامہ چاند ہے اور میر سے مراد جو ہے عزیز علامہ سورج ہے۔ تو شاعر اصل میں یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے سورج اور چاند جو ہے یہ گردش میں ہے، تو لگتا ہے جیسے میں چلتا پھرتا رہتا ہوں اور کسی کی جستجو میں یا کسی کی تلاش میں رہتا ہوں، تو شاید یہ ماہ و مہر بھی جو ہے یہ شاید یہ بھی کسی حبیب کی کسی دوست کو جو ہے یہ تلاش کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس طرح اس کے بعد ہمارے پاس ہے قافیہ۔
غزل میں جو مشقی سوالات ہیں اس میں سے ہم اب قافیہ دیکھیں گے۔ عزیز طلبہ یہ قافیہ ہے اور آگے اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ ہر شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ یہ ہر شعر میں مطلع کے دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں ردیف سے پہلے آنے والے جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں عزیز طلبہ ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا غالب نے اپنی ایک غزل میں قوافی باندھے ہیں، مطلب ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، دعا، وفا، پھر دعا، صدا وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ غالب نے اپنی ایک غزل میں یہ الفاظ بطور قافیہ استعمال کیے ہیں۔ قافیہ کے بعد عزیز طلبہ ردیف اصطلاح شعر میں قافیہ کے بعد آنے والے وہ لفظ یا ایسے الفاظ جو جوں کہ توں بار بار دہرائے جائیں ردیف کہلاتے ہیں۔ عزیز طلبہ غزل کا جو مطلع ہے اس کو دونوں مصروں میں اور ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیے کے بعد جو الفاظ بار بار ہم جو ہے وہ دہراتے ہیں، ہو بہو لکھتے ہیں، یوں کہ توں لکھتے ہیں، ویسے کے ویسے لکھتے ہیں، تو عزیز طلبہ اس کو ردیف کہتے ہیں۔ یہاں پہ اس کی مثال ہے عزیز طلبہ، اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، تو عزیز طلبہ اس میں دکھایا جائے جو ہے عزیز طلبہ یہ قافیہ ہے، اور بجھایا جائے یہ بھی قافیہ ہے، یعنی یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ دکھایا، بجھایا یہ ہم آواز الفاظ ہیں، یہ قافیہ ہیں، اور جائے کے جو الفاظ ہیں عزیز طلبہ اوپر والے مصرع میں بھی اور نیچے والے مصرع میں بھی، تو یہ ویسے کے ویسے ہی دہرائے گے، یہ ہم آواز بن جاتے ہیں، ہم آواز الفاظ قافیہ بن جائیں گے، اور عزیز طلبہ جو ویسے کے ویسے ہی دہرائے جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ عزیز طلبہ ردیف کہتے ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ ہمارا ایکسرسائز کا 10واں کوسچن ہے، میر تقی میر کی غزل کے جو مشقی سوالات ہیں اس میں 10واں کوسچن کیا ہے؟ میر تقی میر کی غزل سے مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف کی مثالیں تلاش کریں۔ غزل سے ہی ہم نے جو ہے مطلع بھی تلاش کرنا ہے اور مقطع بھی تلاش کرنا ہے، قافیہ بھی تلاش کرنا ہے، اور ردیف کی مثالیں بھی ہم نے وہیں سے جو ہے وہ عزیز طلبہ لینی ہے۔ تو عزیز طلبہ سوری جو غزل ہے میر کی اس میں مطلع ہے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عزیز طلبہ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ بھی ہوں، ہمارا اس میں قافیہ ہے اور یہاں سارا قافیہ ہے، ہم قافیہ بھی ہوں اور ہم ردیف بھی ہوں، تو عزیز طلبہ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ عموماً جو ہے وہ بعض غزلوں میں ردیف نہیں بھی آتی، لیکن ہم قافیہ ہونا انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر مطلع نہیں بنے گا۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے مطلع کی مثال دے رہے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ میں نے بتایا غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ہم ردیف ہو اسے مطلع کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ میر کی غزل میں یہ جو پہلا شعر ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہو ہم ردیف بھی ہیں، پہلا شعر بھی ہے تو یہ مطلع ہے۔ اور مقطع کیا ہے؟ تشنہ خوں ہے اپنا کتنا میر بھی ناداں تلخی کش، دمدار آب تیغ کو اس آب گوارا جانے ہے۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر جو ہے وہ میر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مقطع کی جو تعریف ہے عزیز طلبہ وہ یہ ہے غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر ہونا بھی ضروری ہے، اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا۔ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا اس کو مقطع کہتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ میر تقی میر کی غزل کا یہ آخری شعر بھی ہے، اس میں میر کا تخلص بھی ہے، تو یہ عزیز طلبہ مقطع ہے، وہ مطلع ہے اور یہ مقطع ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس عزیز طلبہ اسی غزل سے جو ہے وہ قافیے، تو اس غزل کے قافیے ہیں ہمارا، سارا، تارا، بارہ، چارہ، اشارہ، گوارہ وغیرہ، اور عزیز طلبہ اسی غزل کی جو ردیف ہے وہ ہے ردیف غزل میں جانے ہے کو بطور ردیف استعمال کیا گیا ہے۔ جانے کے الفاظ جو عزیز طلبہ میر تقی میر کی غزل میں بطور ردیف جو ہے یہ استعمال ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے
تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھیے۔ مجھے دیجئے اگلے سبق تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔